बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड काबीना ने जो फैसला किया है, इसके ऊपर तो अभी होना ही चाहिए था कि बड़ा शोर होता, इसके ऊपर मुजाहिरे होते, एहतिजाज होता, तबसरे होते, पूरे मीडिया का प्राइम टाइम जो है वो इसके ऊपर चला जाता कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड काबीना ने जो फैसला किया है कि पाकिस्तान की जितने असासे है वो बेच दो। और सिर्फ बेचने की बात नहीं हुई यहाँ पे ये बात हुई है कि पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस कंपनीज, पाकिस्तान के जो पावर प्लांट्स है जो पाकिस्तान ओन करता है न, उनको और बहुत सारे पाकिस्तान के बाकी जितने असासी हैं जो कुछ है वो बेच दो। सिर्फ बेचने की बात नहीं हुई, इन्होंने जो ऑर्डिनेंस पास किया है और जल्दी इतनी कि इन्होंने कोई पार्लियामेंट से एक्ट पास नहीं किया। वैसे पार्लियामेंट की वोकती क्या रही है, इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है जहां पे लोटे जो है वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हो, टीटी का जमानती जो है वो वजीर आजम बैठा हो और फरजंद जरदारी वजीर सैर व तफरीह बैठा हुआ हो, तो उनसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं डिटेल्स की तरफ आता हूं। इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया और ऑर्डिनेंस में क्या लिखा है कि एक तो सब कुछ बेच दो। फिर बेचने की सिर्फ बात नहीं हुई कि आप कोई भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, किसी भी मुल्क को वो बेच सकते हैं, बाहर के मुमालिक को पाकिस्तान के असासे वो बेच सकते हैं। पाकिस्तानियों की जो असासे हैं, जो हमारे एसेट्स है, जो हमारी नेशनल एसेट्स है, उनको वो बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो बेचते हैं तो आपने उनसे कोई जो सवाल नहीं करने के प्रोसीजर क्या इस्तेमाल किया गया। अगर प्रोसीजर में कोई गलती की गई, मतलब अगर किसी को वो हमारे पाकिस्तान के असासे बेच रहे हैं, हमारे ऑयल एंड गैस की कंपनीज, हमारे पावर प्लांट्स, हमारी कोई और चीज है वो बेच रहे हैं, तो आप अगर उन्होंने तरीकेकार से इख्तियार नहीं किया तो आप उनसे उसका सवाल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ज्यादा मुनाफा या पाकिस्तान को फायदा पहुंचना था, फायदा पहुंचाने की बजाय उन्होंने इस तरह, ये हमेशा तारीख रही है, कमीशन लेना और बाहर, आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में कभी कभार जो मुआहिदे ये करते हैं तो मुआहिदों में अपना कमीशन रखते हैं। मुआहिदा ऐसे उसके अल्फाज लिखते हैं कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाए तो पाकिस्तान केस हार भी जाता है और उनके ऊपर सजाएं भी, पाकिस्तान को जुर्माने भी लग जाते हैं। तो इन्होंने इसमें यह किया है कि वो किसी मुल्क को बेच सकते हैं, प्रोसीजर के ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते, और अगर उसमें करप्शन, कमीशन और शफाफियत उसमें ना हो, करप्शन हो, कमीशन हो, शफाफियत ना हो, मनपसंद लोगों को दिया गया हो, तो आप उसके ऊपर भी सवाल नहीं कर सकते। इस पे भी बात नहीं रुकी। कोई भी पाकिस्तान का, चाहे FIA हो, नैब हो, इदारे हैं, वो उसकी तहकीकात भी नहीं कर सकते। बल्कि सिर्फ ये भी नहीं है, कोई भी अदालत पाकिस्तान का अगर कोई जाता है, पाकिस्तान का कोई शहरी, पाकिस्तान का कोई ऑफिसर, कोई और बंदा जाता है जो कि अदालत का दरवाजा खटखटाता है कि मेरे पाकिस्तान के असासों को ये बेच रहे हैं या फिर इन्होंने कमीशन बनाए, करप्शन किए, प्रोसेस ठीक नहीं था, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, लिहाजा कोर्ट इसके ऊपर फैसला कर सके, तो उसमें यह भी लिखा है कि किसी भी कोर्ट का दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते, कोई भी कोर्ट इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान के असासे बेच रहे हैं। आपको याद होगा मेरे पास सड़कों की जिम्मेदारी थी और मैंने पार्लियामेंट में एक दफा आपके सामने डिटेल्स रखे थे कि जो हमारा लाहौर अब्दुल हकीम है वो इन्होंने बेच दिया, गोजरा शोरकोट का मुआहिदा इन्होंने किया था, सियालकोट फैसलाबाद का मुआहिदा इन्होंने किया था, पिशावर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का मुआहिदा इन्होंने कर दिया था और इसको बेच दिया था, मतलब इसके ऊपर गिरवी रख दिया था। अब तो बेचने की बात आ रही है। उस वक्त इन्होंने ये तमाम असासी गिरवी रखे थे, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, PIA की बिल्डिंग, ये तमाम असासी भी इन्होंने गिरवी रखे थे, जिसके ऊपर कर्जे लिए थे। कर्जे कहां पे लगे, इनके करप्शन के, कमीशन के, किकबैक के लिए। उस पे क्या हुआ, उस पे बाइनी की जायदादें बनी, जायदादें बनने के बाद यहाँ पे अगर इनको सजा भी होती है, पकड़ते भी है, तो ये मफरूर और इश्तिहारी बन जाते हैं और पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान नहीं आता। अब यहां पे इन्होंने ये कर दिया कि सब कुछ बेच भी दो, किसी और मुल्क को बेच दो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का सौदा करो, नेशनल एसेट्स को बेच दो। लेकिन अगर करप्शन होती है, मुल्क का नुकसान होता है, उसमें गलत होता है, तो न अदालत का दरवाजा, न FIA, न नैब, न प्रोसीजर के ऊपर न कोई रेगुलेटर उसके ऊपर चेक रख सकता है। कोई भी उसके ऊपर चेक नहीं रख सकता और पूरा एम्पावर कर दिया। मतलब ये कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो चोर और डाकू पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, उन्होंने क्या किया,
معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، مہنگائی کا بحران اور طوفان لے کے آ گئے، اور اب پاکستان کے اثاثے بیچنے کی طرف آ گئے۔ لیکن قوم سوال کر رہی ہے کہ اگر معاشی حالات برے ہیں تو عمران خان کی حکومت رجیم چینج آپریشن میں آپ شریک کیوں ہوئے؟ عمران خان تو 6% جی ڈی پی گروتھ دے گیا تھا، عمران خان کے ٹائم پہ ریکارڈ امپلائمنٹ ہوئی، ریکارڈ فنڈ بڑے فصلوں کی پیداوار ہوئی، ریکارڈ آپ کے ریمیٹنسز آ رہے تھے، آپ کا جو روپیہ تھا وہ مستحکم ہو گیا تھا، آپ کی اکانومی سٹیبل ہو گئی تھی، ایکسپورٹس آپ کے بڑھ رہے تھے، آئی ٹی سیکٹر کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہو گئے تھے، تو پھر اس کے بعد آپ ریجیم چینج آپریشن کا حصہ کیوں بنے؟ اور عالمی وبا کے باوجود پاکستان نے بہترین اقدامات کر دیے، انڈسٹری ہماری فل کیپیسٹی پہ چل رہی تھی، انڈسٹری اب بند، بجلی ختم، گیس کی قیمتیں ریکارڈ، آٹا گندم ریکارڈ، اور یہاں پہ اثاثے بیچ دو۔ لیکن خود کیا کر رہے ہیں؟ اربوں روپے کی اشتہارات۔ ابھی کل ہی جس کیبنٹ میں ہمارے اثاثے بیچنے کی سمری آ رہی تھی کہ سب کچھ پاکستان کا بیچ دو، نیلام کر دو، باہر ملک کو دے دو، اور باہر ملک کو کیا کرے گا؟ اس میں پاکستان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ یہ کیا سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمام سوالات تو اپنی جگہ، لیکن پھر آپ نے اس میں یہ کیا کہ اسی دن اربوں روپے کی اشتہارات کے لیے، مطلب یہ کہ ٹی ٹی شہباز شریف، کرپٹ شہباز شریف کا چہرہ دکھانے کے لیے اور ان کی کارکردگی اخباروں اور ٹی وی میں بتانے کے لیے، اپنے من پسند چینل کو وہ اشتہارات دینے کے لیے آپ نے اربوں روپے کی اس دن بھی منظوری کر دی۔ بیرون ملک دورے مسلسل ہو رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں قیام پذیر بھی ہے، تمام جو ذاتی گھر تھے ان کو کیمپ آفیسز بھی ڈکلیئر کر دیا۔ مطلب یہ کہ اس کی میٹنگز کا خرچہ، اس کی سیکیورٹی کا خرچہ، وہ تمام اخراجات بھی پاکستان کے قوم کے خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ یہاں پہ آپ منسٹرنگ کلیو میں پوچھے کہ اسپیکر ہاؤس میں کتنے کروڑ روپے لگ رہے ہیں، ان کے واش روم کی مرمت کے اوپر کتنے روپے لگ رہے ہیں، وزراء کے گھروں کی مرمت کے اوپر کتنے پیسے لگ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو عیاشیاں آپ کی چل رہی ہے، اشتہارات پہ اربوں روپے چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ملک دوروں پہ چل رہے ہیں، من پسند چینلز کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اپنے ذاتی گھروں کو کیمپ آفیسز بنایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے اثاثے بیچ دو۔ یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے، یہ ہمیشہ سے سیاست میں اس لیے آتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ ریجیم چینج آپریشن سے پاکستان کے اوپر کسی ملک نے، امریکہ نے حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے ایسے چور اور ڈاکو اس لیے بٹھائے کہ وہ پاکستان کو بغیر بم گرائے پاکستان میں یہ تباہی لا سکے، جو تباہی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ایک یہ اساسوں کے اوپر اس انداز سے ڈیبیٹ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے میں بات کروں، کیونکہ جب چینلز کو اتنی اشتہارات دیے جائیں گے تو میرے خیال سے اس کے اوپر پرائم ٹائم میں تو پروگرام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، ہیڈ لائنز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف ان کے اخراجات دونوں دیکھیں، عوام مشکل میں، ملک کے اوپر مشکل حالات لے آئے یہ، اور خود عیاشیاں اور پیسے اخراجات، اور پاکستانی قوم کے اثاثے پاکستان کے نیشنل ایسٹ بیچ دو۔ مطلب یہ ان کا پورا کل فارمولہ ہے، اور یہ تمام چیزیں اس وقت تک چلی گی جب تک پاکستان میں قوم کے پاس جا کے، قوم سے پوچھ کے، عوامی مینڈیٹ لے کے حکومت نہیں آتی تاکہ وہ خود اپنے فیصلے کر سکے، اپنے مفادات کے اوپر نہیں بلکہ قوم کے لیے۔ ایک اور سب سے اہم چیز ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج شام سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، اسپیکر کا الیکشن آ رہا ہے۔ تو پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ زرداری جیسے چہرے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک زرداری تو پر کتنا باری، اپنے اوپر کے قوم کے اوپر، کس کے اوپر، یہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ لیکن اور ڈیبیٹ کیا ہوگی؟ یہ نہیں ہوگا کہ اسپیکر کا الیکشن ہے، کس کے پاس میجارٹی ہے، کس کے پاس ووٹ ہے، لیکن ریٹ کیا ہوگا، بولی کتنی کی لگے گی، کس کی زیادہ بولی لگے گی، کہاں پہ منڈی لگے گی۔ مطلب یہ پاکستانی سیاست ہے، یہ آپ عوام کے سامنے کس طرح، مطلب قوم جب یہ چیزیں دیکھتی تو وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ پاکستان میں یہ چانگا مانگا کی سیاست آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے اس کا آغاز کیا، پھر زرداری، پہلے پاکستان کا پیسہ لوٹو، سندھ کا پیسہ لوٹو، اس سے جائیدادیں بناؤ اور باہر بھیجو، پھر اسی پیسے کو استعمال کرو اقتدار کے لیے، یا تو کسی کو بلیک میل کرو یا کسی کو خریدنے کی کوشش کرو، اور خرید بھی نہیں سکتے، بلیک میل نہیں کر سکتے، تو ڈاکٹر رضوان کی طرح وہ مر جاتا ہے۔ ایان علی کیس میں جو تفتیشی افسر تھا، جس طرح وہ مارا گیا، مسعود چپڑاسی جو مرکزی کردار تھا وہ مارا گیا، تو پھر یا وہ بندے مر جاتے ہیں۔ یہ ان کا پورا جو ہے طریقے واردات ہے۔ ابھی پھر سے یہ ڈیبیٹ ہوگی، آپ نے یوسف رضا گیلانی کے انتخاب میں دیکھا جس طرح حافظ شیخ اور اس کا مقابلہ تھا،
یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادی کی ویڈیو بھی آئی، وہ پیسے آفر بھی کر رہا ہے، ضمیر بھی خرید رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ وہ ان کی بی ٹیم ہے اور کوئی اقدام اس کے اوپر نہیں کیا گیا۔ اس طرح آپ نے سندھ ہاؤس میں منڈی لگتی دیکھی، بولیاں لگی، ریٹس لگے، لوگ سامنے آئے، میڈیا پہ ساری چیزیں سامنے آئی، اس کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا، نہ الیکشن کمیشن نے کیا۔ یہ تو سارے ضمیروں کے سوداگر۔ ابھی حال ہی میں جب 17 جولائی میں تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہوئی تو وزیر اعلیٰ حمزہ ککڑی کو بنانے کے لیے کس طرح 40 کروڑ سے 100 کروڑ تک بولیاں لگی، قیمتیں لگی، زرداری پیرس پاکستان کے جو پیسہ ہے جو یہ کرپشن میں کما چکا ہے، کرپشن سے بیگز بھر بھر کے وہ کس طرح پنجاب میں آئے، وہاں پہ بیٹھے کہ ہم پتہ نہیں یہاں پہ زمین خریدیں گے، لیکن لوگوں نے مسترد کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے سینٹ انتخابات میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی ویڈیو آئی جو بکے تھے، اور بلکہ ویڈیو تو بعد میں آئی تھی 2 سال بعد، لیکن جن کے نام آئے عمران خان نے اپنی حکومت جو کہ کولیشن گورنمنٹ تھی، کوئی میجارٹی نہیں تھی، الیکشن کا سال تھا، عمران خان نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر بھی اپنے تمام وہ اراکین اسمبلی 21 ایم پی ایس کو پارٹی سے نکال دیا۔ حکومت جا سکتی تھی، کہا کہ جائے، اگلے الیکشن میں کس کو ٹکٹ دلوانا ہے، کہہ رہے کہ کوئی فکر نہیں، کیونکہ وہ اصولوں پہ کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے اسی وقت بھی کہا کہ اوپن بیلٹ میں جائے۔ اوپن بیلٹ اس لیے ہے کہ آپ تو ضمیروں کے سودے ہوتے ہیں، کیونکہ سینٹ آپ کا اپر ہاؤس ہے، یہ سلسلہ بند کر دیں، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی اقدام نہیں کیا۔ جب ہم بل لے کے آئے اس کی مخالفت کر دی۔ وہ نہیں چاہتے کہ اوپن بیلٹنگ ہو، کیونکہ انہوں نے ضمیروں کے سودے کرنے ہیں، انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے۔ عمران خان نے نکال دیا۔ کیا پیپلز پارٹی والے اس میں نہیں بکے تھے؟ کیا کسی نون کے اوپر سوال نہیں ہوا تھا؟ ان میں سے کسی میں سے جرات تھی کہ کسی ایک اپنے ایم پی اے کو یا سینیٹر کو یا ایم این اے کو نکالتے؟ کیونکہ اوپر جو قیادت بیٹھی ہے وہ خود اس سودے میں لگی ہوئی ہے، وہ سودا بازی کر رہے ہیں، وہ دکاندار ہے، وہ سوداگر ہے، ضمیروں کے سودے کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پھر اسی سے حکومتوں میں آتے ہیں، پھر اسی سے ہاؤس کی لیڈرشپ لیتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان نے اس وقت بھی اقدام کیا۔ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا جب مقابلہ تھا اس وقت بھی عمران خان نے کہا کہ اوپن بیلٹ پہ سینٹ کرے، یہ نہیں گئے، ویڈیوز آئی کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ایم پی ایس وغیرہ کے ان کے جو سودے کیے گئے اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو اصل میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ عمران خان ہی جس طرح پاکستان کی سیاست کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ہی اس کے لیے اقدامات کیے۔ یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے پاکستان کا پیسہ لوٹ کے ان چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن قوم نے ابھی جس طرح قوم کا پریشر ہے اور اس قوم کے پریشر سے اب نمائندے بھی ڈر چکے ہیں، لہٰذا یہ سلسلہ اب لگ رہا ہے کہ رک رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے پہلے اس کے اقدامات کیے تو انشاءاللہ اب 2 تہائی اکثریت میں آ کے اوپن بیلٹنگ کی طرف جائیں گے، اور جو اسپیکر کا الیکشن ہے وہ بھی سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح اراکین پارلیمنٹ اسمبلی پارلیمنٹ میں صحیح اراکین لے کے آئیں گے، صحیح پارلیمنٹیرینز آئیں گے، تاکہ پاکستان میں یہ ضمیروں کے سودے کا اور جو کاروبار چل رہا ہے یہ بند ہو سکے۔ ایک چیز یہاں پہ میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے نظام کے اوپر لوگوں کا اعتبار کیوں نہیں اٹھے گا، اعتماد کیوں نہیں اٹھے گا، جب عام شہری دیکھتا ہے کہ میں نے جس کو ووٹ دیا تھا ٹی وی پہ اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کون کتنے میں بکا، ریٹ کیا ہے، آج منڈی لگی ہے، جس طرح عید الاضحیٰ پہ لوگ اپنے لیے جانور خریدتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ بولی تو لگی ہے سین ہاؤس میں، ابھی پنجاب میں زرداری آیا ہوا ہے، فلاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو بولی کتنی کی ہے، ریٹ کتنے کا ہے۔ یار تھوڑی سی شرم کرو، تھوڑی سی حیا کرو۔